अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूँ मारिया जदून। हमारे साथ स्काइप लिंक पे मौजूद होंगे इत्तेशामुल हक साहब, और आज के इस शो में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शोज़ब साहिबा भी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आज का जो बिलावल साहब की लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ऐसी बातें भी की हैं जिनके सामने आने के बाद बहुत हलचल मच चुकी है, उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पेट्रोल की कीमत पहले कम की गई, फिर बढ़ा दी गई। उसके बाद एक और खबर सामने ये भी आ रही है कि एक गुज़श्ता दिन एक समरी जो है वो अरसाल की गई है वज़ारत ख़जाना को, जिसमें कहा यह गया है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 10 रुपए कमी की जाए, लेकिन उस समरी को भी मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं कि खबर जो है वो गलत है। इस पर भी हम कमल साहिबा से बात करेंगे कि किस हद तक इस खबर में सदाकत है। आज जो हम एक और जो हमारा अहम मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, PIA का जो इशू चल रहा है फेक लाइसेंसेस का, फिर उसके बाद इसमें खबर सामने ये आई थी कि बरतानिया ने कौमी एयरलाइंस की परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद आज एक और खबर सामने है कि तमाम यूरोपीय ममालिक ने भी PIA की तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। अब ये देखना है कब तक ये होगा, क्या ये आर्जी मदद के लिए मुस्तकिल रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और जो आज का एक अहम इशू है, हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया वालों का दिल हिला कर रख दिया है। तस्वीर ये है कि एक बच्चा है जो कि अपने नाना की लाश पर बैठा है और रो रहा है, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अब देखना ये है कि जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, जो इंसानी हकूक़ के आलम बरदार हैं, वो अब इस इशू को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। सबसे पहले मैं एहतशाम साहब आपकी जानिब आऊँगी। आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इल्ज़ामात भी लगाए हैं, PTI को आड़े हाथों भी लिया है, उन्होंने बहुत ही लफ्जी गोलाबारी उन्होंने की है। सबसे पहले तो आप रेट कीजिएगा बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप किस तरह से रेट कर रहे हैं? देखिए, असल बातें तो कमल साहब आज हमारे पास आई हैं, हम उनसे करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी अहम है, मेरा ख्याल है मैं पॉइंट आउट करूं तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये बात मारिया समझ आ रही है कि बजट के पास होने के बाद जो एक बड़ी कोशिश की थी जॉइंट अपोजिशन ने कि मुश्किलात पैदा कर सके, नहीं हो सकी। ठीक है, वो कहते हैं कि जितने वोट उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त लिए थे उतने नहीं, 162 के करीब इनको वोट मिले हैं। वो कहते हैं कि जी लोग कुछ नाराज थे और इसलिए आए नहीं, चलें वो छोड़ देते हैं, बजट पास हो गया। अब सूरत हाल ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्डिंग अगर हम करें तो हमेशा हमने देखा कि बजट पास होने के बाद ज़ाहिर है अपोजिशन जो है ना वो कोशिश करती है किसी तरीके से हुकूमत को फारिग करने की, कर सके ना कर सके उनका एक एफर्ट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी और शायद खकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और इसी तरह से JUI और फिर अख्तर मैंगल ग्रुप और JWP ग्रुप और इसको क्या कहते हैं ANP इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये एक मैसेज तो दे रहे हैं कि जी हम एक ग्रैंड ओपोजिशन बना के हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे। एक तो सिनेरियो ये है कि वो कोशिश करेंगे, कामयाब होते नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कितना टफ टाइम दे सकेंगे हुकूमत को, तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है डेफिनेटली कमल उस पर जवाब देंगी उसका, कि जिस तरीके से आज सख्त तरीन अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है मुनाफे के आजम झूठा, उसके बाद उन्होंने कहा जी वो सबसे पहले अपनी कत्ल का इल्जाम भी लगाया। मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब मतलब वो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मेरे वालिद साहब को मारना चाहते हैं, जब वो थे जेल में थे तो दवाएं नहीं दी गई। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी 1 यूनिट को वो वापस लाना चाहते हैं। फिर यह है कि जी 229 करोड़ रुपया सिंध का वापस नहीं किया गया, दिया नहीं गया। 283 करोड़ रुपया जी हाँ वो नहीं दिया गया। और फिर -1 की बात उन्होंने एज सच आज नहीं की, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज किया कि जी मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, आए इससे मुनाजरा कर लें, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इतने बहादुर हैं तो आए बैठ के बात करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ नॉट। तो अब सवाल तो ये है कि इसके बाद हुकूमत का क्या तर्ज अमल होगा। डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से जो लफ्जी गोलाबारी उनकी तरफ से हुई है, जवाब गज़ल के तौर पे हुकूमत भी इसके बारे में खूब जवाब देगी। लेकिन कमल साहब सवाल तो इस वक्त बड़ा अहम है कि 2 साल गुजर गए हैं, अब बैक टू बैक जो आपकी मुश्किलात हैं, चीनी स्कैंडल है, फिर उसके बाद IPPs के स्कैंडल की बात है, लोन की बात हो रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस की बात हो रही है,
کوئی چیز سامنے آپ کی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی, گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو اب کیا کہیں گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی اس کو بھی لوگ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, جس طریقے سے -1 رسپونڈ کا کیوں کیا وزیر اعظم نے اس طریقے سے؟ -1 کہہ کے خود اس کا مطلب ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کہیں اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کارکردگی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, تو وہ کارکردگی نہیں آئی جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے اپنا شدید دباؤ بڑھا رہی ہے حکومت پہ. جی کمل صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ احتشام صاحب, ماریہ آپ نے موقع دیا. میں صرف 2-3 چیزیں کہوں گی اور پولیٹیکل ٹرمینالوجیز میں کہوں گی. دیکھیے, ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں اور آپ اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بہت ساری باتیں ہیں جو اپنی اسپیچ میں بتائیں اور اپنی پولیٹیکل سٹرگل اور جو ہمارا نظریہ اس کے بارے میں بات کی. اب جو محترم جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, ان کا میں صرف آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ایک ڈرا کروں گی, انالوجی ڈرا کروں گی. آپ نے دیکھا بارش کے بعد وہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں گنڈوئے نکلنا. دیکھیں آپ نے کبھی احتشام صاحب وہ نکلتے ہیں جو ارتھ وارمز, تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا ایک گیم کھیلا کرتے تھے کہ جب وہ نکلتے تھے نا تو ان کے اوپر کبھی نمک ڈال کے دیکھیں کس طرح تڑپتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں سمجھتی ہوں تھوڑے سخت الفاظ ہیں, لیکن وہ ان گنڈویوں کی پریس کانفرنس تھی جس پہ آپ نے نمک چھڑک دیا ہو. آپ ان کی زبان سنیں اسمبلی میں, آپ ان کی زبان سنیں بجٹ سے پہلے, آپ ان کے بلند و بانگ دعوے دیکھیں اسمبلی میں. بجٹ پاس نہیں ہوگا حکومت گرا دیں گے. اب بجٹ بھی اللہ کا شکر ہے دوسرا بھی پاس کرایا, اگلے 3 بھی پاس کرائیں گے. اور یہ اسی طرح آپ کو 5 سال یہ گنڈویوں کے اوپر نمک جیسے چھڑکتے ہیں اور جس طرح وہ تڑپتے ہیں نا, یہ باتیں آپ کو نظر آتی رہیں گی. ایک شخص کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے تو اس کی سٹیٹمنٹس کو بندہ ڈسکس کرتا ہے. یہ محترم ابن زرداری صاحب, ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وفاق میں ان کے والد صاحب جن کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انہیں قتل کرانا چاہ رہے ہیں, اللہ میاں انہیں صحت دے, مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے ہم نے. 2007 سے لے کے 2013 تک ان کی حکومت رہی. ان کی حکومت ان کو ملی سمپتھی ووٹ پہ. کس کا ووٹ تھا وہ سمپتھی ووٹ؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا اس ملک میں. 5 سال اتنے نااہل لوگ, جو صدر رہا ہو بندہ جس کی بیوی کا قتل ہوا وہ اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکے. وہ ان کے جو محترمہ جس وقت آ رہی تھی ٹرک پہ چڑھ کے, تو وہ جو 2 دھماکے ہوئے تھے اس میں ان کے سارے مارے گئے تھے, بہت سارے ورکرز شہید ہوئے تھے. ان کا کراچی, جی کراچی کا جو واقعہ ہوا تھا, کارساز کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا کہ خالد سلیم صاحب جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں, جو بینظیر صاحبہ کے پیچھے ڈوبیس تھے. آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ قتل ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں یا مروا دیے جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں, جو محترمہ سے کے قتل سے جن کا کہیں نہ کہیں سے لنک تھا. تو اس قسم کے نااہل لوگ, اور آپ کو وہ جو بلوچ ہے کیا نام ہے اس کا جی, جو ان کی ادی فریال تالپور کے پاس ساتھ جس کی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں, عزیر بلوچ صاحب جی, جو گینگسٹر رہے ہیں, ان کی تصویریں, ان کا ادی کی باتیں, ادی کی سپیچز, وہ جو ظفر ٹپی صاحب کی حرکتیں, پچھلی ان کی پوری سندھ کی 5 سال کی حکومت, یہ ساری باتیں کہاں انڈیکیٹ کر رہی ہیں آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. فور گاڈ سیک, آپ 1 سال کے تھے تو آپ کے اتنے اثاثے تھے. سرے محل, میں نہیں کہہ رہی ان کے چاچو جو نواز شریف صاحب ہیں جس وقت وہ حکومت میں تھے اور ان کی آپس میں جو ہے وہ چارٹر آف ڈکیتی پہ سائن نہیں ہوئے تھے, اس وقت وہ کیا کہتے تھے کہ سرے محل ہم نکلوائیں گے. پھر ان کو مشرف صاحب جو ڈکٹیٹر تھے ان سے انہوں نے دونوں نے NRO لیا, سرے محل کے پیسے. تو سمجھ آ گئی آپ کی بات. آپ مجھے بتائیں کہ ان اشخاص کی جو آج بیٹھے ہوئے تھے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بائے کریں. لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ بے وقوف تو نہیں ہے. اینڈ ہی واز بیڈلی ریجیکٹڈ. دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, 3 سیٹوں سے اس شخص نے جس کا نام ابن زرداری ہے, بلاول ابن زرداری, جو پرچی پہ چیئرمین بنے, انہوں نے 3 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی. ایک جو ان کے گھر کی سیٹ ہے وہاں سے کہ مر کے جیتے ہیں, خود ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے 1 سال ہوئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے, اور یہ اس شخص سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں جو 5 پاکستان کے 3 پروونسز میں 5 سیٹوں سے
कंप्लीट जो कहते हैं क्लीन स्वीप करके तशरीफ लाए और कम से कम 5 आम लाख तौर उनका पे लोग जो पर्सनल बात वोट कर रहे हैं, लोग और ये कह रहे पूरे हैं कि ठीक है पाकिस्तान जो आप बात कर रहे हैं सही है, अक्रॉस लेकिन कहते हैं प्रोविंसेस, 2 एक साल मिनट जी आपके हो गए। एहतशाम साहब, अक्रॉस प्रोविंसेस जिस शख्स ने अपनी सीटें भी जीती हैं और हुकूमत भी बनाई है, तो बराए मेहरबानी पहले तो सियासत के डायनामिक्स समझें। ये आपकी खानदानी लिमिटेड पॉलिटिक्स पाकिस्तान में अब नहीं चलेगी। 22 महीने हो गए इस मुल्क में रियल ठीक है, डेमोक्रेसी आपकी को। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक गिला जो है बिलावल साहब का वो भी दुरुस्त है कि वजीर आजम पार्लियामेंट में आते हैं, खिताब करते हैं, हमें सुने बगैर चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सामने भी वो असेंबली में खिताब कर सकता है, लेकिन शायद वो हमारे से डरते हैं, हमारे सामने उनको मैं तकरीर नहीं इतना कर बता सकते, दूं, इसलिए हमारे मारिया, सामने एक बात नहीं चीज़, करते। बिलावल साहब को ज़हन में रखिए, आप एन 200 के एमएनए और एक बोने हैं अभी सियासत में, इतने से हैं। जो शख्स मुराद सईद को नहीं सुन सकता, अली जैदी को नहीं सुन सकता, किसी और एमएनए जो वहाँ खड़ा होकर मेरे जैसा स्पीच करो तो ये निकल के बाहर चले जाते हैं, इनके नाजुक मिजाजियाँ इतनी बड़ी हैं। तो ये वजीर आजम इमरान खान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई शख्स 5 सीटों से जीता है, उस पर बातें करें, अपने रवैयों से तो कुछ दिखाएं। आपके अपने अंदर कौन से जमहूरी रवैये? कल देखा लोगों ने, सबने, नवीद कमर साहब जो हैं वो WWF के तरह उन्होंने अपना कोट उतारा और वो भागे लड़ने के लिए। आप मुझे बताएं, इनकी ये जमहूरी रवैये हैं? ये ख्वाजा आसिफ और इन सब की जमहूरी रवैये बात की खुद थी ये कि बैठते हैं। ये आपने कादिर पटेल की जुबान सुनी, मुराद सईद साहब जैसे खड़े होते हैं ये सारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या बातें कर रहा है? ये अभी सियासत में एक बोना है, इसको भीख में अपनी वालदा और भुट्टो साहब के नाम की जो भीख मिली हुई है उसको थोड़ा सा ना तमीज के साथ कोई लेगेसी अगर क्रिएट करनी है क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस के बावजूद भी, तो थोड़ा सा अपने अमल से दिखाएं। जुबान आपकी जो है ना वो तो सुनने को दिल नहीं करता। लेकिन वो बिलावल साहब ने चैलेंज भी कर दिया है कि आए सामने हम मिलकर 1-on-1 बैठकर बात करते हैं और मुकाबला करते हैं। उनकी औकात नहीं है, वो मेरे साथ बैठ जाएं, मुराद सईद के साथ बैठ जाएं, पहले हमसे बात करें। अभी आपका स्ट्रेचर इतना नहीं है कि आप वजीर आजम तक ठीक है, मैं इस पर एहतशाम साहब से कमेंट ले लेते हैं। एहतशाम साहब जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए मारिया, बुनियादी सवाल ये है कि जिस तरफ कमल साहबा इशारे कर रही थी, बहुत सारी बातें वो ठीक ही कर रही हैं। जो माजी का बैगेज है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी PMLN पे बड़े सीरियस नोयर के इल्ज़ाम लगते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि लोग उनको कहते हैं कि जी आपका तर्ज हुक्मरानी क्या था। और लेकिन अब सवाल कमल साहबा इस वक्त यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि भी 2 बरस गुजर गए हैं आपको, 2 बरस में आपका रवैया बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का कम है, ओपोजिशन लीडर का ज़्यादा है। वो लोग कहते हैं कब तक आप इस बात के पीछे छुपते रहेंगे कि जी माजी का बैगेज था, हमें जनाब 30,000 लोन दे के गए, हर चीज खराब। मैं थोड़ी सी बात कर लें। देखें, एक वो बात करते हैं कि जी 30,000 तक आपने लोन पहुंचा दिया, ठीक है, वो सब कुछ बात सही है, लेकिन कमल साहबा सवाल तो इस तरह की है कि अब नई बिगनिंग होगी ना। अब तो हुकूमत तो आप लोगों को दे दी ना, लोगों ने आपको मुंतखब किया। लोग कहते हैं कि क्या अच्छा, लेकिन इल्जाम लग रहा है कि ये जब आपके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और आप लोग उस वक्त भी यही बातें कर रहे होंगे कि जी माजी कितना बुरा मिला था, हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते। एहतशाम साहब मुझे जवाब देने दें। देखें, हम 5 सालों में जितने दिन है ना, जितने घंटे हैं, जब मौका मिलेगा हम याद कराएंगे इस कौम को कि इनको किस बेदर्दी से 72 साल लूटा गया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनके बैगेजेस के पीछे छुप रहे हैं। हम आपको सिर्फ बेस लाइन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो याद करा रहे हैं और साथ अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मसला सारा ये है कि जितनी खूबसूरती से ये अपना झूठ बयान कर सकते हैं, हमारी नाअहली है कि हम अपने वजीर आजम की जो कामयाबी हैं, जो उनके अच्छे काम हैं, जो इस मुल्क में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसको उस तरीके से शायद ब्रांड नहीं कर सके। और उसमें भी एक नाअहली हमारी ये कि हमने अवाम के पैसे को इश्तिहारों पर खर्च नहीं होने दिया। हमने इमरान खान के नाम से इश्तिहार नहीं चलाए हैं। हमने यहाँ पे झूठे रोशन पाकिस्तान के वो इतने लंबे लंबे पैकेजेस गानों के साथ नहीं चलाए अभी तक। आप हुक्म करें, हमारे मेरे पास तो क्या उंगलियों पे मुझे याद है कि हमने क्या क्या किया। चीता चीता तो मैं आपको वैसे बता सकती हूं। हमारी उम्मीद हम ये उम्मीद भी लगाते हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन में भी इस तरह के इश्तिहार, इलेक्शन कैंपेन से पहले हम जब अवाम के पास जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन इनका मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन हमारा आखिरी घंटा भी चल रहा होगा ना, उस दिन भी हम बताएंगे कि ये क्या करके गए हैं। चलिए ठीक है। देखिए, अब मारिया, मैं 2 एक चीजें मैं कहना चाहूंगा। अब मैं सवाल तो मैंने किया, मैं 1-2 बातें करना चाहूंगा। देखिए, सूरत हाल जिस तरफ मारिया जा रही है ना, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है जवाब देना, गवर्नमेंट का काम डेफिनेटली। ओपोजिशन जो है ना, अगर वो इस तरह के सवालात उठाती है या बिलो द बेल्ट करती है और तनकीद इस तरह की करती है, एक्विजिशन बराए एक्विजिशन होती है, और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, और तनकीद अगर अच्छी हो तो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन सवाल ये है कि जी लोग आमतौर पे सवाल पूछ रहे हैं, लिखने वाले भी कह रहे हैं कि जी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर साहब के यू टर्न तो चलें, वो कहते रहते हैं। वो अलीमा
खान फवाद साहब जो चौधरी साहब बहन खुद कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स नहीं ला सके हम, हमारी नहली है ये। फवाद चौधरी साहब की बाकी बातों को भी फिर लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें ना, उसमें से चेरी पिकिंग ना करें। नहीं, वो बात तो उन्होंने की ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी उन बंदों को छुड़वा सके हैं। बातों को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। फवाद चौधरी साहब की ज़हन की इख्तिरा हकीकत से बहुत दूर है। और जो कारकर्दगी की बात है, एहतशाम साहब मुझे आप बुला लीजिए, 1 घंटा सिर्फ मुझे बोलने दे, मैं कारकर्दगी बताऊंगी पूरी आपको फैक्ट्स के साथ। बताएं। देखिए अब बात यह है कि इस वक्त सूरत-ए-हाल जो पैदा हो गई ना, लोगों को रिलीफ कोई नहीं मिला। और फिर जिस तरीके से आप देख लें, चीनी के हवाले से आपने चीनी स्कैंडल निकाला, उस चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट आई, आपने पब्लिश की, बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में हमने देखा कमीशन बनते हैं, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आती। आज भी लोग बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो भी इंडिया से स्मगल होकर यहाँ आई किसी तरीके से। अब सवाल लोग ये कह रहे हैं कि जी नई बिगनिंग पीटीआई कब शुरू करेगी। अब चीनी स्कैंडल में ठीक है, आपने जो लोग थे उनको ले आए, अब आगे क्या होगा? लोग कहते हैं कि जी असल बंदा जहांगीर तरीन साहब, उनको भेज दिया गया, अब उनकी एक्सटेंडेड फैमिली उनको भी भेजा जा रहा है। वो कहते हैं जी सिर्फ इल्जाम तराशी हो रही है। इट्स बेटर कि मैं यही आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक हुकूमत की ज्यूरिसडिक्शन थी वहां तक हमने सब किया है। आगे ये हमें आवाम को बताना जरूरी है कि वजीर आज़म इमरान खान एक डेमोक्रेटिक वजीर आज़म, उनके पास वो इख्तियारात आइन नहीं देता कि वो लोगों को उल्टा लटकाना शुरू करें। उसके लिए कोर्ट्स, उसके लिए नैब कंपटीशन कमीशन, जो कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर मेरे और वजीर आज़म या हमारे इलेक्टेड एमएनएस के पास ये इख्तियारात हो कि हमने मुजरिमों को भी टास्क पे पहुंचाना है या उन्हें जेलों में बंद करके मारना है, तो आप यकीन माने हम सारा दिन ये काम बड़े शकीनी से करेंगे। जहां तक जहांगीर तरीन साहब की बात है, देखें अभी तक उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम आया है, किसी आपकी कॉम्पिटेंट फोरम ने, किसी अदालत ने उनको ना बुलाया है, ना उनको मुजरिम ना मुलजिम कहा है, ना उन्होंने कहा कि इसका नाम ईसीएल पे डाल दो। जिस दिन इंक्वायरी, जब ये कॉम्पिटिशन, जितनी भी कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं या अदालतें जिस वक्त उनको बुलाएंगी, और अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेजा लेटर कि आप इस बंदे को ईसीएल पे डालें, हम डालेंगे। जिस दिन उन्होंने कहा कि इसको इश्तिहारी डिक्लेयर करे, किया जाएगा। और अगर उन्होंने कहा वापस बुलाएं, उनको लिखा जाएगा कि आप वापस आएं। अगर नहीं आएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो भगोड़ों के साथ करते हैं। हमने इसहाक डार वाला और शाहिद खाकान वाला कोई काम नहीं किया है। बात सारी है कि हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस है। आपकी अब हमारे भी नजरें अदालत की तरफ है, हमारी भी नजरें नैब की तरफ है, कंपटीशन कमीशन की तरफ है कि वो जो इंक्वायरी हमने उनको भेजी है, खुदारा उस पर रिस्पॉन्ड करें। दूसरी बात आप देखें, एक वही जिनके खिलाफ इंक्वायरी है वो चले जाते हैं जनाब सिंध हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कि जी स्टे ले लो, इसके ऊपर कोई काम ना करे, कोई प्रोसीडिंग ना हो। एक अदालत ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है, दूसरी अदालत ने अभी तक स्टे दिया हुआ है। तो ये मामलात भी आपको साथ साथ देखने चाहिए कि हमारे हाथ कहाँ तक खुले और कहाँ बंधे हुए हैं। या तो हम यहाँ पर सऊदिया वाला मॉडल ले आए, और या फिर हम यहाँ पर चाइना वाला मॉडल ले आए और मुकम्मल अथॉरिटी दे दे, कोई ऑपोजिशन ना हो, कोई और ना हो, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सब कुछ हो रहा हो, तो हम 1 सेकंड में सब कुछ करेंगे। शुगर स्कैंडल के बारे में लोग ये बात कर रहे हैं, जो भी आप बात कर रही हैं कि इन खिलाफ केसेस जाएंगे, एफआईए के पास जाएंगे, नैब के पास, एसईसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो हमने देखा कि जिस तरीके से ये कार्टेल के लोग खुद कहते हैं कि जी हमारे नुमाइंदे हर जगहों पे हैं, और फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इनके ही आगे बंदे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कैबिनेट में लोग बैठे हैं, इनके लोग आगे बैठे हैं जिनको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो आईपीसी का मामला हो, शुगर कमीशन की बात हो, कैबिनेट में एहतशाम साहब चाहे दुनिया का कोई करप्ट तरीन बंदा ला के बैठा दें, फैसला जिस वक्त इमरान खान ने करना है वो नहीं देखेगा। ये वो शख्स है जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो शौकत खाना में, उसमें से अपने वालिद साहब को निकाल दिया था। ये बंदा इतना रूथलेस है व्हेन इट कम्स टू जस्टिस, व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी। जितना मर्जी ये नाम बनाते रहे, अलीमा खान का नाम बदनाम करते हैं, वो कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही हैं। और आप ये देखें कि आपकी अदालत ने, क्योंकि टैक्स वालों से आप चेक करें वो आपको बताएंगे, आपकी अदालत ने डबल फाइन किया उस खातून को बुला के। कॉटन एंड कॉटन उनका ब्रांड है, पिछले 1980 से चल रहा है। 1980 में क्या इमरान खान वजीर आजम थे मुल्क के, जिस वक्त अलीमा खान ने 1980 में अपना सारा सिलाई मशीनों का काम शुरू किया है। बात सारी है कि उनकी मौजूदगी में अगर उनकी कोई बहन खरबोपति बनेगी, फिर आप हमें गिरबान से पकड़ना, हम जवाब भी देंगे। जो 1980 से अपना बिजनेस कर रही है, लम्स की क्वालिफाइड है, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना किया हुआ है, उनसे अगर कोई गलती हुई है या कुछ भी हुआ है, उनके भाई के दौर में तो वो अमीर नहीं हुई है।
تو یہ باتوں کو جب کمپیریزن کرنا ہوتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. یہ سونے دینے والی جو انڈے دینے والی انڈسٹری تھی وہ ان کی تھی, نون لیگ کی. کیسے ہوا کہ ایک انڈسٹری سے 50 ہو گئی؟ پاکستان کی سٹیل مل بند ہو گئی 2015 میں, اور ان کے جو اتفاقی سیمنٹ بھی, ان کے سٹیل بھی, وہ دنیا جہان میں اوپر چڑھا تھا, اس لیے کہ یہ کنزمپشن اورینٹڈ ہم لوگوں کے پاس چلا رہے تھے اکانومی. یہ صرف کنسٹرکشن کر رہے تھے, یہ وہ کنسٹرکشن کر رہے تھے جو آپ کو پے بیک نہیں کرتی. آج اگر ہم پاکستان میں جیلیں بنانا شروع کر دیں نا, خالی جیلیں بنانا یا خدا نخواستہ مقبرے, تو آپ کی گروتھ ریٹ اوپر آ جائے گا. لیکن مجھے بتائیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, اس میں آپ کی ارننگ کیا ہوگی؟ شاید 10-15 ہزار لوگوں کو جاب بھی مل جائے گی کچھ دنوں کے لیے. جو کمل صاحبہ جو آپ نے میجرز لیے ہیں اس سے بھی تو کوئی بات نہیں بنی نا. گروتھ ریٹ تو آپ دیکھ لیں, کچھ کووڈ نے مار دیا, لیکن کچھ آپ نے دیکھے جائز کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ابھی ہمیں 22 مہینے ہوئے ہیں اور یہ 5 سالوں کا پروسیس ہے. جب یہ اپنا دکھاتے ہیں 5.5 کی گروتھ ریٹ, تو آخری سال کی دکھاتے ہیں. ان کے پہلے 2 سالوں کو آپ ہمارے پہلے 2 سالوں سے کمپیریزن کریں تو پھر کوئی فیئر انالیسس بنتا ہے. وہ جاتے ہوئے اپنی سارا کٹھا پیکج بتاتے ہیں کہ 10 سال ہم نے حکومت کی تو آخر میں ہم یہ کر کے گئے. اور انٹرسٹنگ آپ کو ایک فیکٹس بتاؤں, یہ بڑا انٹرسٹنگ, کسی نے میرے سے نا یہ سوشل اس میں میڈیا میں شیئر کیا کہ 1981 میں محترم وزیر خزانہ تھے, پھر اس کے بعد محترم وزیر اعلیٰ بنے 2 دفعہ, محترم نواز شریف کی بات کر رہی ہوں. پھر 1990 میں وہ بنتے ہیں وزیر اعظم, پھر ان کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے, پھر وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب نیکسٹ الیکشن کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک باری ہمیں اگر اور مل جائے تو ہم پاکستان کی قسمت بدل دیں گے. اور جو ان کے بھائی ہیں وزیر اعلیٰ جو رہے ہیں 10 سال, وہ ان کی آخری جو سپیچ ہے نا ڈیرہ غازی خان کی, اس پہ کہتے ہیں میں اس نظام سے جو ہے میں نظام سے جس میں اپنے لائف سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ -1 جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ -1 کی بات پرائم منسٹر کو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا خطرہ پیدا ہو گیا ان کو, کیا انسیکیورٹی پیدا ہو گئی ہے کہ آج اتنی زیادہ کیبنٹ میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے, کیبنٹ پہ بھی اتنے ایشوز آج ہوئے, پیٹرول پہ کوئی اس پہ پائلٹ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ سازی جو ہے نا وہ انتہائی کمزور ہے, ریزلٹنٹلی چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور جو وہ پیپلز پارٹی PMLN کہہ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مقابلے میں تو کارکردگی انہوں نے دکھائی نہیں. چلیں وہ تو پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے کمل صاحبہ, سوال یہ ہے کہ 2 سال کے بعد آپ مجھے بتائیں نا ریفارم کہاں پہ ہوئی ہے, کس ادارے میں ریفارمز ہوئی ہیں؟ انرجی سیکٹر میں ہوئی ہیں, ریونیو سیکٹر میں ہوئی ہیں. آپ پولیس ریفارم آپ نے ہونی تھی, ناصر دورانی صاحب کو لائے آپ پشاور سے, IG صاحب کو پنجاب میں, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے چلے جائیں سول سروس ریفارم, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کہاں پہ ہوئی ہیں؟ پرائیویٹائزیشن ہونی تھی, اس پہ ریفارم ہونی تھی, وہ نہیں ہوئی. اداروں کو ریوائیو کرنا تھا, کو پروفیٹیبل بنانا تھا, وہ نہیں ہوئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ beginning has not been made from your side. ان ریفارمز پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کمل صاحب آپ سے بھی میں اس پہ پوائنٹ لے لوں گی. یہاں پہ بریک کا وقت بعد ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام الحق صاحب نے بھی بات کی ہے کچھ ریفارمز کی, کہ بتایا جائے کہاں پر کون سے سیکٹر میں ریفارمز لائے گئے ہیں. کمل صاحب آپ سے سوال کروں گی, جس میں احتشام صاحب نے بھی آپ پوچھا ہے کہ کون سے ریفارمز کہاں پر کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ جو سٹارٹ کیا ہو, جو نیا ہو, وہ ذرا کھل کر سامنے بتائیں ہمیں, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا. بہت کچھ ہے, اور پہلے تو نیا پاکستان میں ساری گورنمنٹ کی شکلیں نہیں ہیں, سب لوگ نئے ہیں. دوسری بات کچھ پرانے بھی ہیں, وہ تو آپ کی حسن نظر ہے, لیکن بہرحال ہم سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہے, جن کے کوئی والدین صدر یا وزیر اعظم نہیں رہے, کوئی وزیر نہیں رہے. ہم پورے وہ جس طرح ہوتا ہے نہیں, مرغی اپنے پورے چوزوں کے ساتھ انٹر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہماری اپوزیشن میں اس طرح ہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, پیچھے بیوی آ رہی ہوتی ہے, بیٹا آ رہا ہوتا ہے, بھانجی بھتیجیاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. یہاں عمران خان کی 4 بہنیں اور بہت ساری بھانجی ہیں, ایک بھی پارلیمنٹ میں نہیں آئی, لا سکتے تھے, چاروں آ سکتی تھیں, چاروں وزیر بھی بن سکتی تھی, ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے, جو اس ملک میں روایت رہی ہے. لوگوں کو کبھی ٹینشن نہیں ہوئی. عابد شیر علی وزیر مملکت بنا ہوا ہے, وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پورے پاکستان کا پنجاب کا CM بنا ہوا ہے ڈیفیکٹو, اور وہ DCO کی اور DPO کی میٹنگز چیئر کر رہے ہیں, اور سارے بزنسز پہ بھی کنٹرول ہے. زرداری صاحب اگر آ گئے ہیں تو فریال تالپور بھی آ گئی, عذرا پیچو بھی آ گئی, ان کے ہسبینڈ بھی سیکٹری بنے ہوئے پچھلے 10 سالوں سے, ایجوکیشن کے بھی, ہیلتھ کے, جس کا بڑا غرق ہے. تو
یہاں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, نہ وزیر اعظم کا کوئی رشتہ دار نظر آئے گا, نہ ہم میں سے کوئی ان کی بیٹی بھانجی بتیجی. ویسے ہمیں وہ اتنا ہی محبت کرتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں. اچھا, ریفارمز کی بات کی, احساس پروگرام سپلٹ تھا. آپ کی زکوٰۃ فنڈ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ irregularities زکوٰۃ فنڈ کی عدالت نے بلا کے کہی. اب آپ نے دیکھا 85 لاکھ جو خاندان ہے صرف سندھ میں, ان کو کیش ٹرانسفر کیا گیا. 85 لاکھ خاندانوں کو, 65 لاکھ خاندانوں کو کم از کم پنجاب میں, اور کسی ایم این اے ایم پی اے کے رشتہ داروں پہ یا ان کے ریکمنڈیشنز پہ نہیں گئے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا اور 18 کے قریب جو اینٹیٹیز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. ریفارمز کس میں ہوئی ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا امپورٹس میں را مٹیریل پہ کس طریقے سے کرنا ہے. آپ کی جتنے بزنس کمیونٹی تھی, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ 77 سے گئے 146 پہ. اس واحد حکومت میں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا پرفارمنس ہے, ایشیا میں آپ نمبر 1 پہ آ گئے, 27 سٹیپس آپ اوپر آئے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری ریفارم ہوئی ہے. 1 ونڈو آپریشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جگہ جگہ جا کے خوار نہ ہونا پڑے. فیصل آباد میں ہم نے اکنامک زون کھولا. غلطی ہماری کہ ہم نے اس کو اس طرح میگنیفائی نہیں کیا, نہ پہلے کیا نہ بعد میں کیا. جو باقی اکنامک زونز ہیں ان کے لیے نئے لاز بنے. آپ بی او آئی کی ویب سائٹ کھولیں, آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی کہ کتنے ریفارمز کیے جا رہے ہیں مینوفیکچرنگ کے لیے, ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایکسپورٹس 35% بڑی جس وقت کووڈ نہیں آیا ہوا تھا. پھر میں نے آپ کے اس میں پروگرام میں آ کے بتایا تھا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کیا ہے جس میں 313 ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم دوبارہ سے ایکسپورٹ کے لیے ان کے ساتھ ہم نے اپنا ریفارم کیا. اس کے علاوہ ایک پوری لسٹ ہے ان ڈیٹیل ہر اس میں سیکٹر میں. اچھا, پلاننگ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک ابھی اگر بنا ہے تو 20 سال بعد بھی وہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اور اپنی اصلی کاسٹ سے وہ کہاں تک چلا گیا. اب ہم نے ٹائم اس میں لمٹ رکھی ہے, پلس ایلوکیشنز 30-20-20-30 اس طرح سے. یہ والی جو آپ لوگ نے ریفارمز کی یہ بی آر ٹی پر بھی امپلیمنٹ ہوں گی. یہ بی آر ٹی کا آپ الگ پروگرام کر لیں, میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. بی آر ٹی کو صرف مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پروپیگینڈا کیا جاتا ہے. بی آر ٹی واحد پروگرام ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس کو رن کر رہا ہے, جو پاکستان کا واحد پروجیکٹ ہے جس میں انٹرنیشنل آڈیٹرز آتے ہیں. کوئی اور ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کی جو irregularities تھی وہ انٹرنیشنل آڈیٹرز نے ہائی لائٹ کی تھی, جس کو بار بار دکھایا جاتا ہے, وہ ایڈریس کر دی ہیں. اس وقت اس کا صرف آئی ٹی کا کام جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا پینڈنگ ہے, اور اب جب سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو سب کو یہ باتیں بھول جائیں گی, یہ ایشوز ان کو بھول جائیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بی آر ٹی کے پی میں بن رہی ہے جو آپ کا تخریب کاروں سے یا جو کیا کہتے ہیں دہشت گردی سے افیکٹڈ ایریا تھا, اور یہی لوگ تھے جب ہماری وہاں حکومت آئی تھی تو کہتے تھے کہ عمران خان ناکام ہوگا جس نے کے پی صوبہ لے لیے. بڑے بڑے دانشوروں نے کہا کہ عمران خان کو پھنسا دیا گیا ہے, کے پی میں چلا گیا ہے, وہاں پہ دہشت گردی ہے, وہاں یہ کام نہیں کر سکے گا. آج سب کو بھول گیا. ٹورزم ہمارا لینڈ مارک ہے, ہم نمبر 1 پہ آئے. دنیا کی 20 موسٹ بیسٹ ڈیسٹینیشن میں نمبر 1 پہ پاکستان آیا. سارے میگزینز ٹاپ نے ہمیں چھاپا, اور یہ ساری اچیومنٹس ہم اس لیے بھول گئے ہیں کیونکہ ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے اور ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. احتشام صاحب آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ شارٹ ٹرم میموری کی بات نہیں ہے, بی آر ٹی کی بات آپ کر رہی ہیں. معذرت کے ساتھ 29 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ 110 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے چیلنج کر رہی ہوں کہ جتنے کا تھا اس سے 110 ارب پہ نہیں گیا. یہ خالی آپ کے اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. اور آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں آج کہا کہ جی 10 روپے کی سمری گئی ہے وزیر اعظم کو, میں اس کو ڈینائی کر رہی ہوں. یہ خالی فیک نیوز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ویسے کہہ رہے ہیں اس کے کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے. نہیں ہوا ہے, غلط ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری ڈائریکٹ ہماری صاحب سے بات ہوئی ہے, غلط خبر گئی ہے. یہ تو اب میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے کئی جگہوں پہ آپ کے آفیشر بھی لوگ مانتے ہیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ اس کی قیمت ہوگی. چلیں اب سوال آگے آ جاتا ہے کہ جب ریفارمز کی آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عام آدمی کے کانٹیکسٹ میں کچھ اس کے ریلیف کے لیے کچھ بات ہونی چاہیے. ابھی آپ باتیں ساری چھوڑ دیتے ہیں, پیٹرول پرائسز پہ آ جاتے ہیں. ابھی پیٹرول پرائسز جس طریقے سے بڑھی, اور یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے نا, وہ کمل صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوتی ہے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, نہ کیبنٹ کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے. اس میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کا میں جو اضافہ کیا وہ کہتے ہیں انلیگل کیا گیا, انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ کیسے کر دیا گیا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 900 ارب روپے کے پروجیکٹ 900 ارب روپے کے جو آپ نے ٹیکسز لگانے تھے نہیں لگائے, اب انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے آپ اپنا ریونیو پورا کریں گے. 1 بلین روپیز کا آپ کا دیکھ لیں, پہلے 3 ماہ کا آپ ریونیو شارٹ فال اس وقت آ رہا ہے, ایونچولی یہی ہوگا. تو لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹھیک ہے, ہمادر صاحب بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ جی بتائیں ہم نے کون سا ٹیکس لگایا. اب یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو اتنے آپ نے 24 روپیہ فی
جس کو کہنا چاہیے لیٹر آپ نے اضافہ کیا, ٹھیک ہے انٹرنیشنل پرائزز میں اضافہ آپ ہوا. زیادہ گلومی پکچر نہ پینٹ کریں, مجھے یہی جواب دے لینے دیتے شام صاحب. جی ضرور دیں. آپ زیادہ گلومی ہو رہے ہیں, میں تھوڑا سا یہی خوشخبری بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں FBR نے جو لاسٹ ایئر کا بھی ہائیسٹ, میں نے وہ پوری رپورٹ نہیں پڑھی ہے, لیکن ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا اس کے بارے میں رپورٹ آئی ہوئی تھی, میں آپ سے شیئر کروں گی, وہ آپ پھر اس پہ شیئر کر دیجیے گا. جہاں تک آپ نے PDL کی بات کی ہے, دیکھیں میں آپ کو صرف ماضی سے تھوڑی مثالیں دے دیتی ہوں. 2016 میں 71% PDL گیا ہے. جس وقت آپ کی مارکیٹ کی پرائسز آئی تھی 28 سے لے کے $32 فی بیرل, جب ایران کا آئل بھی آنا شروع ہو گیا تھا مارکیٹ میں, آپ کو یاد ہے اوباما کا دور تھا, اس وقت ہماری حکومت جو اس وقت کی تھی وہ بہت مہنگا تیل بیچ رہی تھی, اور جب ہم نے شور مچایا تھا تو اس کے بعد وہ نیچے آیا تھا. انہوں نے اس کو اوپن رکھا ہوا تھا, ہم نے اس کے اوپر کیپ کر دیا ہے, اس کو فکس کر دیا ہے. PDL جو ہے وہ 30% سے اوپر نہیں جا سکتا. سیلز ٹیکس کو یہ بڑھاتے رہے ہیں, گھٹاتے رہے, اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے رہے. ہم نے 17% جو یہ چھوڑ کے گئے اس پہ کیپ کر دیا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو ایک تو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ جی جس طرح بڑھائی گئی ہیں, میں آپ کو صرف معذرت کے ساتھ اتنا بتا دوں, جس طرح گھٹائی گئی تھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 34 روپے آپ نے پیٹرول پہ کم کر دیے, 42 روپے آپ نے ڈیزل پہ کم کر دیے, اور وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ یہاں یہ کام مت کریں, آپ کے پڑوسی اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. انڈیا نے 1 روپیہ کم نہیں کیا, آپ اس کو چلنے دیں ایسے, کیونکہ ابھی آپ کم کر رہے ہیں, جب آپ بڑھائیں گے تو لوگ اس چیز کا احتجاج کریں گے. اور اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. مکرو فریب اگر ہم نے سیکھے ہوتے تو بڑا آسان سا طریقہ تھا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اوگرا کو ایک سمری کہا جاتا ہے, وہ سمری بھیجتے 50 روپے کی کہ ہم آئل بڑھانے لگے ہیں. آپ ساروں نے شور مچانا تھا, 2 دن بریکنگ نیوز چلتی, پھر تیسرے دن وزیر اعظم معصوم سی شکل بنا کے کہتے کہ نہیں مجھے عوام کا بہت درد ہے, اس کو کم کرو. پھر ہمارے پاس دوبارہ سمری آتی 25 روپے کی, ہم اپروو کرتے, اور آپ سب نے واہ واہ کرنی تھی کہ دیکھا 25 روپے بڑھائے, بڑھا دے تو 50 روپے تھے. ذہنی طور پہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ لیڈر ہمارا اسٹریٹ فارورڈ, اور ہمیں یہ ٹرکس آتے نہیں ہیں. یہ ٹرکس ماضی میں ہوئے ہیں اور اس ملک میں ہوئے ہیں. آپ صرف ابھی اتنا دیکھ لیں کہ 117 کی بجائے 100 روپے بڑھا ہے, 17 روپے ابھی بھی کم ہے, اور انٹرنیشنل ٹھیک ہے. میں اسی پر احتشام صاحب کا بھی ٹیک لے لیتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شمیم الرحمان صاحب نے, جو کہ سیکریٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. ان سے بھی ہم کچھ ایشوز پر بات کریں گے. احتشام صاحب پہلے میں آپ کو جانب آؤں گی, آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں کوئی گیمز نہیں کھیلنے آتی, ہمیں ٹرکس نہیں لگانے آتی ہیں, ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں, قیمتیں بڑھنی تھی اس لیے بڑھائی گئی ہیں. دیکھیں میں مانتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ ہے, میں مانتا ہوں کہ بات نئے لوگ ہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ ماضی کا بیگیج ان کا وہ ایسا نہیں ہے, کرپشن کی کہانیاں ان کے پاس نہیں ہیں, ان کا لیڈر نیٹ کلین آدمی ہے. لیکن لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی ٹیم کی نااہلی ہے, باہر سے بندے لے کے آئے ہیں, 50 بندوں کی کیبنٹ ہے, 20 لوگ ان الیکٹڈ ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جس طریقے سے رزاق داؤد صاحب سے 6 وزارتیں تھیں وہ واپس لی گئیں, 3 اسکینڈل کے بعد 4 ابھی بھی ہیں. پھر ندیم بابر صاحب کا ذکر ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی میں تو مائنارٹی شیئر ہولڈر ہوں اپنا کسی پاور پلانٹ میں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ بات آ جائے گی عمران صاحب کی گردن کے اوپر, یہ سارے فائدے اٹھا کے چلے جائیں گے, پھنسا کے چلے جائیں گے, اور پرائم منسٹر صاحب کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے, چاہے وہ فائنانس کا معاملہ ہو, کامرس کا معاملہ ہو, چاہے اور کسی کا معاملہ ہو, کارپوریشن کی بات ہو رہی ہو. لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اسی حوالے سے پھر لوگ بات کرتے ہیں. احتشام صاحب ایک میری یار سن لیں, وزیر اعظم عمران خان اپنے جو مری کا ایک بنگلہ ہوا کرتا تھا نا پرانے وزیر اعظم کا, اس پہ جا کے ٹائم نہیں گزارے, وہ یہاں 24 گھنٹے موجود ہیں. اور اگر کسی کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ وزیر اعظم کو صرف بتایا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے, وزیر اعظم از سو ویل انفارمڈ, ان کو ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے اور ان کے پاس انفارمیشن جاتی ہے. اور آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہاں پہ کوئی مرسنریز یا کوئی غلام نہیں بیٹھے ہوئے. اگر ایک منسٹر غلطی کرتا ہے تو دوسرا جا کے اس کی پہلے بتا چکا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا, کیونکہ ڈیموکریسی میں لوگوں کے پاس اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, لوگوں کے پاس آپشنز بھی ہوتی ہیں, پروموشن کے بھی, ڈیموشن کے بھی. تو یہ چیزیں آپ بھول جائیں گے وزیر اعظم کو انفارمیشن. میرے جیسا ایک ادنا جو ان کا ورکر ہے وہ بھی ان کو انفارمیشن پاس آن کرتا ہے تو وہ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں. دوسرا وہ پبلک پلس کو جانتے ہیں, وہ ایک 17 سال الیکٹڈ ایم این اے رہے, انہوں نے ہلکے کے پالیٹکس کرتے رہے, 5 حلقوں سے جیتا ہوا وزیر اعظم ہے, پاکستان کی گلی گلی کونے کونے سے وہ واقف ہے. اس نے ایک ایک محلے سے جا کے 10-10 روپے بھی شوکت خانم کے لیے اکٹھے کیے ہوئے, وہ کوئی ایلین نہیں ہے جو باہر سے وزیر اعظم نے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ فنڈز اکٹھے بھی کیے ہیں. احتشام صاحب پی آئی اے کے معاملے پر آتے ہیں, جس طرح سے ہم نے دیکھا پی آئی اے کے معاملے کو کس طرح سے پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس کر کے سب کے سامنے بتایا گیا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی
بھی ہوا ہے, پہلے برطانیہ نے بائیکاٹ کیا, اب اس کے بعد یورپین ممالک نے بھی بائیکاٹ کر دی ہے, تو کس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس ایشو کو غلط طریقے سے اور غلط پلیٹ فارم پر ایڈریس کیا گیا جس کی وجہ سے آج ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس کو کنول صاحبہ جسٹیفائی کر سکیں گے, فار دیٹ میٹر کوئی بھی نہیں کر سکے گا. آج جس طرح پوری دنیا میں ہم اس حوالے سے تناؤ ہوئے ہیں, جو ہزیمت جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے, دیکھیں یہی کام بڑے ڈھنگ طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. اب اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے رپورٹ انکوائری رپورٹ لے کے آئے, آپ نے ذمہ داری فکس کی, لیکن جس طریقے سے آپ نے 30% پائلٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کے جعلی لائسنس ہیں, ڈگریاں جعلی ہیں, بھئی اگر آپ اس کو ان ہاؤس بیٹھ کے اس کو طے کر لیا جاتا معاملے کو تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. ابھی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جہاں پہ ہمارے پاکستانی پائلٹ گئے ہوئے ہیں, اب کئی جگہوں پہ تو یہ عالم ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں, جو اب کسی ایئر لائن میں سروس نہیں بھی کر رہے, ان کے بھی اس میں نام آ چکے ہیں. اب سوال ہے کہ ساری دنیا, اب دیکھیں 2 دن کے لیے بڑی مشکل سے حکومت نے منتیں کر کے کہا گیا کہ جی ہمیں 3 جولائی تک ہمیں آپریشن اجازت دی جائے یورپ کے باقی جگہوں پہ, ورنہ ساری یہ ساری ٹکٹیں واپس کر رہی. اب دیکھیں پولیٹیکل مائلیج لینا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. آپ نے بڑے الزام لگا دیا کہ جی یہ سارا کام ان پیپلز پارٹی PMLN کا انہوں نے نائل لوگوں کو بھرتی کیا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ اس کو اگر پیرائے میں کر لیا جاتا, ڈھنگ طریقے سے کیا جاتا. اب یہ نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شہری ہوا بازی کے وزیر نے اپنے طور پہ کیا, لیکن پرائم منسٹر نے کل آن کیا اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں کہ میں کیوں اس کے ذمہ لیتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا فوپا ہو گیا, اس سے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. پاکستان کو باہر ہر سطح پہ اس حوالے سے جو دیکھا جائے وہ حکومت اٹھانی پڑ رہی ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ لوگ تو الزام لگا رہے ہیں, آج بلاول بھٹو نے بھی الزام لگایا کہ سارا کچھ لے کیا جا رہا ہے کہ PIA اپنے کرونیز جو ہے نا ان کو دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ جو نیو یارک کا ہوٹل ہے وہ PIA کا وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کو دے دیا جائے. تو سوال یہ کہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے, میں کہوں گا برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو. بھئی ٹھیک ہے ایک جہاز گرا, لوگ اس میں شہید ہوئے, آپ ذمہ داری فکس کرتے, لیکن یہ طریقہ کیا ہے کہ جی آپ نے پرانے سارے کھاتے کھول کے رکھ دیے. آج جو کوئی آپ پاکستانی پائلٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہی پاکستانی پائلٹ ہیں جنہوں نے باہر کی ایئر لائنوں کو چلا کے دکھایا, چاہے ایمریٹس ہیں, کوئی اور ایئر لائن ہے, ملیشیا کی ایئر لائن ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بالکل کارنر ہو کے بیٹھ گئے. تو میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے جواب. ٹھیک ہے. دیکھیں احتشام صاحب, میں اس کو بڑے ایمان کے ساتھ جسٹیفائی اس لیے کروں گی کہ میں ایسے شخص کو جانتی ہوں جن فاروقی صاحب ہیں جن کے 3 بچے جو میرے بچوں کے تقریباً ایج فیلوز اور ایک ان کی جو وائف ہے وہ اس کریش میں ماری گئی ہیں. آل دو کہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں پائلٹ وہ فیک ڈگری ہولڈر نہیں تھے اور اس بات کو کیٹیگوریکلی بتایا گیا, لیکن جب اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں آپ ان گھروں سے پوچھیں, ان کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. 7 کے قریب حادثے ہوئے. 22 مئی کو یا 21 مئی کو جا کے جب گورنر صاحب نے اور ہمارے ایویشن منسٹر نے وہاں پہ آن سپاٹ کھڑے ہو کے جہاں گرے ہیں جس گھروں پہ, وہاں انہوں نے کہا کہ ہم انکوائری کریں گے اور 1 مہینے کے بعد وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پبلش کر دی جائے گی اور میں نیشنل اسمبلی میں جا کے اس کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ وہی فورم ہے جہاں سے اکثر شور مچا کرتا ہے. اچھا, اب آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ لوئر ہاؤس ہے. ہمارے اپر ہاؤس کے ایک ممبر ہے جن کا نام ہے مسٹر مشاہد اللہ, جو سینیٹر مشاہد اللہ صاحب, جن کا پورا خاندان PIA میں, ان کے بہنوئی بھی PIA میں, اور آج اس انکوائری رپورٹ کو قومی اسمبلی میں بتانے سے پہلے سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات اٹھائی گئی کہ فیک پائلٹ کے لائسنسز, انہوں نے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جو بھی انجینئرز بھی چاہے فیک ڈگریز کے ساتھ آئے ہوئے, جن کو بھی ہم نے امپلائمنٹ دی ہوئی ہے, کائنڈلی آپ ان کی نہ تنخواہیں اس بار معاملے میں نہ روکیں بلکہ آپ ان کو ہاف کر دیں. اب آپ بتائیں جو 10 لاکھ روپیہ لے رہے وہ 5 لاکھ روپیہ بھی لے اور فیک ڈگری کے ساتھ انجوائے کرے. اس کے آن ٹاپ آف اٹ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے ان پہ کیسز کیے گئے تو اس پہ انہوں نے جا کے سٹے لے لیے, اور 8 یا 9 ایسے ملازمین ہیں فیک ڈگری ہولڈر پائلٹس جو جہاز نہیں اڑا رہے لیکن PIA سے تنخواہ لے رہے ہیں. بات ساری ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ سے بھی معذرت کے ساتھ, کہ غلط چیز کو غلط کہنے پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی ہمیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن غلط چیز ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ شرمندہ ہونا چاہیے. مجھے ایک منٹ احتشام صاحب, نہیں مجھے بات کرنے دیں. آپ پوری دنیا جن کی آپ بات کریں کہ ہماری صبح کی ہوئی, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, اللہ جانتا ہے, کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کے پاس ایک انکوائری رپورٹ آ گئی ہے اس دوران میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پائلٹ
پھر کسی جہاز کا حادثہ کر بیٹھتا اور وہ فیک ڈگری ہولڈر ہوتا, پھر جو ڈیمیج ہونا تھا اس کو کون بتاتا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشو کو ہینڈل غلط کیا گیا. نو دیکھیں سوشل مورل ہمارا اتنا فارغ ہو گیا کہ جب ہم یہ جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ کوئی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. جنہوں نے غلطی کی وہ ڈٹائی سے بے شرمی سے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ہر ادارے میں انہوں نے ایکسٹرا لوگ لگائے ہیں اور ریکارڈ موجود ہے. آپ کے ساتھ کے اینکرز نے بات کی ہے, میں آپ کو پوری رپورٹ دے دیتا ہوں. پی آئی کے لوگ انوالو ہیں کمل صاحبہ, آپ کی بات سے میں 101% ایگری کرتا ہوں کہ اگر ان کے جعلی لائسنس ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں, ان کو دوبارہ جہاز اڑانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی صورت میں اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں حکومت کے پاس آ گئیں, حکومت کو پتہ ہے نا ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے, تو ان کو آرام سے ایکشن لیتے, ان ہاؤس ایکشن لیتے. جس طریقے سے تشہیر گھر میں لوگوں کو چھینک آئے نا تو نیو یارک تک جاتی ہے خبر. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو حکومت ایک ایسے طریقے سے ڈیل کر سکتی تھی, ان ہاؤس رہ کر لے سکتی تھی, اس پر آگے بھی جو ہے وہ کسی بھی بتا دوں, اگر حکومت اس پہ ایکشن لے رہی ہوتی تو پھر یہی جن لیچز نے ان کو انٹر کرایا نا سسٹم کو خراب کر کے, انہوں نے آ کے اپوزیشن نے وہ شور مچانا تھا جو ابھی سے مچانا شروع کیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کی جگہ باہر سے پولیٹیکل لوگوں کی بھرتیاں کریں گے تو کام کیسے ہوگا؟ میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر منی سے لوگوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں, جانے بھی جا رہی ہیں, لیکن ہم اسے جسٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, یہاں پر ایک اہم ایشو ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ہمیں اس وقت جوائن بھی کیا ہوا ہے شمیم الرحمان ملک صاحب نے, ان سے بات کر لیتے ہیں. شمیم صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح سے کرونا کے ڈیز چل رہے ہیں, پروسیڈنگز بند ہوئی ہیں, اس کے علاوہ جو اور اگر ہم ہائی کورٹ وغیرہ کی بات کریں یا ٹرائل کورٹس کی بات کریں, تو اس میں ایک ایشو جو میں سامنے بھی آج کل یہ نظر آ رہا ہے کہ پروسیڈنگز ہو نہیں پا رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ وہیں پر ہیں, کیسز کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو شہادت والے خاص کر کیسز ہیں, قتل کے کیسز ہیں, جس میں شہادت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس تمام ایشو کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں ہم؟ جی, میں سب سے پہلے آپ سے عرض کروں, بالکل درست فرمایا آپ نے. وہ تمام کیسز جن کے اندر جس طرح کے مرڈر کیسز ہیں, سب سے اہم کیسز یہی ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیلوں کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا, اور قانون کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک کوئی ملزم پیش نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر عدالت میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکتی. اور جو ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ گواہان آئیں, وہاں پہ ایس او پیز ہوں, ان کا سوشل ڈسٹینسنگ ہو, جو ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہ جو لوگ ہیں, جو بیچارہ ایک شخص جس کے اوپر الزام ہے, فرض کیجیے اس نے کل کو بری ہو جانا ہے, اس کا کیس چلتا ہے 6 مہینے اور اس کے بعد اس نے بری ہونا ہے, تو اب تو اس کا کیس ہی نہیں چل رہا, وہ تو عدالت, وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے, اور اس کا کیس جو شہادت ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہی. اسی طرح ایون سول کیسز میں جو جن لوگوں کے پراپرٹی کے کیسز ہیں, ملینز اینڈ بلینز کے, وہ ان کیسز میں بھی شہادت نہیں ہو پا رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں جی, اس میں اب یہ قانونی طور پر مجبوری یہ ہے کہ خاص طور پر جو کرمنل کیسز ہیں, جس طرح مرڈر کیس ہے, اس کے اندر قانون کی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت ریکارڈ ہو سکتی ہے ایویڈنس جب ملزم وہاں پہ موجود ہو. تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ کوئی عدالت کی طرف سے ایسی ججمنٹ یا لیجسلیٹر کی طرف سے کوئی ایک قانون بنے جس میں وہ یہ کہیں کہ فزیکل پریزنس آف ایکیوز جو ہے وہ اگر ڈیجیٹل پریزنس جو ہے دیٹ از ایز گڈ ایز فزیکل پریزنس. اگر اس طرح کی ایک صورتحال بن جائے اور لوگ جیلوں سے بیٹھ کے اپنی کارروائی میں حصہ لیں اور وہ تھرو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس کا حصہ بنے, تو یہ ساری پروسیڈنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہے جو ہائی کورٹ سے ملک صاحب ایک ایشو جو اس کے بعد میں سامنے آیا اس حوالے سے, جی آپ بات کر لیں پھر میں بتاؤں, چلیں. جی اچھا بھائی, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہائی کورٹس ہیں, اب ہائی کورٹس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ موبلٹی کا مسئلہ ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ مثال کے طور پر اگر ہائی کورٹ میں آرگومنٹس ہونے ہیں, ایک لاہور ہائی کورٹ میں آرگومنٹس ہونے ہیں اور ایک وکیل صاحب سرگودا میں ہیں یا وہ پارٹی سرگودا میں ہے جس کا مسئلہ ہے, تو ایک شمیم الرحمان صاحب کی آڈیو میں مسئلہ آ رہا ہے اور وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اس میں جو میرا خیال ہے ماریہ, جو میرا خیال ہے بہت اہم بات ہے, وہ دیکھیں کووڈ-19 کے کانٹیکس میں جہاں ٹھیک ہے گورنمنٹ تو بہت جس کو کہتے ہیں اپوزیشن بڑی کرسائز کرتی ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں کی گئی. میرا خیال ہے جو گورنمنٹ نے میجرز لیے ہیں اس حوالے سے, جو
میکسیمم ہو سکتا تھا، میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے اس پہ مائلیج لینے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن، تو ظاہر ہے ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن شمیم صاحب سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اب جبکہ WHO کے چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ جی 6 مہینے تک نہیں پتا کہ صورتحال کس طرف جائے گی، یہ فلیٹن ہوگا نہیں ہوگا. کئی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں پیک کر کے فلیٹن ہو کے پھر دوبارہ ریوائیو ہو گیا اور ہونے جا رہا ہے، سیکنڈ ویو آنے والی ہے بہت زیادہ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں باقی اداروں کو جس طرح گورنمنٹ اس حوالے سے ڈیل کر رہی ہے، بہت سے حوالے سے بڑی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک پہلو ہے کیونکہ لوگ اس میں بے شمار لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے، وہ 10 آدمیوں کو لوگ پھنسا دیتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں بے شمار لوگ جو ہے نا وہ پھنسے بیٹھے جیلوں میں. اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے کووڈ کی، وہ بھی کہتے ہیں بڑی خطرناک ہے. تو اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری کو فیصلہ کرے کہ کیسز کو کس طرح جلدی جلدی نپٹایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ ٹھیک ہے احتشام صاحب وقت بہت کم ہے، میں نے کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس کرنا ہے، اسی پر شمیم الرحمان صاحب جلدی سے کامنٹ کر دیں کہ کوئی اور ایک اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان پروسیڈنگز کو چلا سکیں. جی ان پروسیڈنگ تو ساری دنیا میں ایک ہی طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹلی اس کو جو مانیٹر کیا ہے. اس کے اندر لیجسلیشن کی ضرورت بھی پڑے گی، ہمیں پارلیمنٹ سے قوانین بنانے پڑیں گے اور وہ تبدیلی کرنی پڑے گی جس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو اگر کوئی ملزم یا گواہان جو کہ ڈیجیٹلی اگر اپنی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں یا ملزم اپنی پروسیڈنگز ڈیجیٹلی اس میں اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قانون بنانے پڑیں گے تاکہ وہ جہاں پر بھی بیٹھا ہے ایک سسٹم بنا دیں ہم اپنا وائی فائی کے ذریعے. جس طرح یہ سارا آپ نے دیکھا زوم اپلیکیشن ہے، بے شمار ایسے سسٹم ہے جس کے تحت یعنی کہ ان شارٹ ڈیجیٹل سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کیسز جو ہیں وہ آگے ٹائملی پروسیڈ کر سکیں. ایک اور جو آج کا اہم ایشو ہے احتشام صاحب، سب سے پہلے میں اس پر آپ سے کامنٹ لوں گی. ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں کتنے ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کشمیر کا ایشو آتا ہے، کشمیر کی بات آتی ہے تو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. دیکھیے آج تو میرا خیال ہے جس طریقے سے بچہ 2-3 سال کا بچہ اپنے نانا کی ڈیتھ کے اوپر وہ رو رہا ہے، جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے اور اس کا والد جو ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی میرے والد صاحب کو گاڑی سے نکال کے مارا گیا. اور پھر وہ جو فوٹیج سامنے آئی اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پولیس جو ہے نا انہوں نے جن کی جان نکل چکی ہے ان کے پاؤں ان کی چھاتی پہ رکھا ہوا انہوں نے. دیکھیں یہ تو وہ زیادتی ہیں جو میرا خیال ہے جس پہ ہماری حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے. میکسیمم جو حوالے سے ہمارے ادارے کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہو رہا ہے. لیکن اہم سوال ہے کہ اس کو جتنا بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، وہ میرا خیال ہے بڑا اہم ایشو ہے. حکومت کر رہی ہے لیکن شاید اس کو اور بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کے ہاتھ روکے جائیں. اور میرا خیال ہے اس پہ زیادہ بہتر کنول صاحبہ کر سکتی ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کرے گی. جی بے شک وزیر اعظم عمران خان نے بہت اچھے طریقے سے UN میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ بہت شدید پروٹیسٹ کرتی ہوں اور میں UN سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ آپ جس کو ممبرشپ دے رہے ہیں اور ان تمام ممالک سے جو آئی تھنک کہ اکنامکلی ڈریون زیادہ ہو گئے ہیں اور ہیومینٹی کا کرائسس ہے بڑا شدید قسم کا، تو اس حال میں یہ مودی کا جو RSS کی آئیڈیالوجی جس کو وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا کو ریکگنائز کرایا، رجسٹر کرایا ہے، آج سے پہلے کسی کو اس کی اصلیت معلوم نہیں تھی، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں بھی آ کے ولیمے کھا کھا کے جاتا رہا اور لوگوں نے اس کو کوئی اتنا خاص توجہ نہیں دی. تو اس کو مزید ہم سب اٹھائیں گے، ہر فورم پہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. یہ ہیومن ہم جن ممالک میں حیران ہوتی ہوں ایسے معذرت کے ساتھ کہ جن ممالک میں وہ چھوٹے چھوٹے بلی کے بچوں کے لیے اور کتوں کے بچوں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پر اگر ریچھ جو ہے وہ کسی پہ قاتلانہ حملہ کر دے تو اس پہ کیس چلتا ہے، لیکن بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں کہ جی اس کو آپ باعزت بری کر دیں. وہاں پر کیوں نہیں یہ ان کو ظلم نظر آ رہا ہے کہ انسانیت کتنی تذلیل ہو رہی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور میں آپ کو صرف انٹرسٹنگ بتاؤں کہ میں نے جا کے سری لنکا میں جب آواز اٹھانے کی کوشش کی تو UN کے بہت سارے ادارے جو انہوں نے ہمیں ہش ہش کیا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ UN اصل میں چاہتا کیا ہے. شمیم الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. کنول صاحبہ شکریہ. ابھی لاسٹ میں کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے میرے خیال سے. لیکن آج ان پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.